औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली वी आर हेयर विद द लास्ट एपिसोड ऑफ आतिशे आलम नावल। उम्मीद है ये सफ़र आप सबका मेरे साथ अच्छा रहा होगा। मेरा भी आपके साथ बहुत अच्छा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ये दूसरा नावल भी तमाम हुआ। इंशाल्लाह जल्द हम ये लाल इश्क मेरे थर्ड नावल के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं इसके साथ, बिकॉज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम गैंगस्टर बेस्ड स्टोरी लिखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हदें नहीं भूली और अल्लाह ताला ने मुझे भूलने नहीं दी। और इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा कभी वक्त मुझ पर कभी आए ही ना कि मैं फ़हाशी लिखने के बारे में तसव्वुर भी करूं। और इसी तरह एक सॉफ्ट रुमानियत के साथ मैं अपनी कहानियों को लेकर चलती रहूं। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे मेरे इस सफ़र में। और उम्मीद है कि इस आखिरी किस्त को पढ़ने के बाद आप सब कमेंट करेंगे। और प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, अपने पसंदीदा किरदारों के बारे में बात कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिशे आलम अस्कलम सहर अली कुरैशी, आखिरी किस्त। बिन्यामीन ने नैना के हाथ छोड़े और तने असाब लिए कहा, इस वक्त कौन हो सकता है, मैं देखता हूँ। फिर कहते वो बाहर की जानिब बढ़ा। वो भी उसके पीछे गई। वो तेज़ी से बाहर आया और गेट खोला। देखा तो सामने ही अबतर हालत में शहरोज़ खड़ा था। शहरोज़? बिन्यामीन ने ज़ेरे लब उसे पुकारा और अंदर आने का रास्ता दिया। वो अंदर दाखिल हुआ और आते ही बिन्यामीन से लिपट गया, उसके गिर्द बाजू बांधते। बिन्यामीन को किसी अनहोनी के घटने का एहसास सा हुआ। हाथ की जान खतरे में है, यामी ने। उससे अलग होते शहरोज़ ने उसकी समात पर धमाका किया। बिन्यामीन को लगा आसमान उसके सर पे आ गिरा है और दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है। हाथ की जान खतरे में है। ये सुनते जो चेहरा सबसे पहले उसकी आंखों के सामने आया था उसकी जाने अजीज़ बहन का था। क्या? वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया। हाँ, मैंने सब ख़त्म कर दिया बिन्यामीन, मैंने सब ख़त्म कर दिया। हाथ को हमारी ज़रूरत है, हमें जाना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। उसने अपना सर हाथों में दबोचते कहा और कदम वापसी के लिए उठाए। बिन्यामीन तड़प कर आगे बढ़ा, मगर फिर हदीद साहब को दी ज़ुबान याद आ गई कि वो हाथ का साथ छोड़ देगा। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में बिन्यामीन के पैरों में उसी के दिए वादे की जंजीरों ने उसे जकड़ के रख दिया और कदम वहीं थम गए जहाँ से वो उठाना चाहता था। और कुछ बुरा होने का एहसास जो उसे कितनी देर से हो रहा था यकीन में तब्दील हो गया। अपनी बहन का हंसता खिलखिलाता चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। क्या वो उन दोनों को अलग होते देख सकता था? मैं जा रहा हूँ वहाँ, क्या तुम आओगे? आंखों में आस लिए शहरोज़ ने दरियाफ्त किया। बिन्यामीन ने नज़रें चुराईं और रुख मोड़ के खड़ा हो गया। रुख मोड़ते ही बाएं आंख से आंसू टूटकर गाल पर लुढ़कता दाढ़ी में जज्ब हुआ। दिल कुड़लाते उसके साथ चले जाने की भीख मांग रहा था, मगर दिमाग रोके हुए था कि बिन्यामीन यूसुफ, किसी भी हाल में तुम अपने वादे से फिर नहीं सकते। नज़रें उठाकर सामने देखा तो नैना खड़ी थी। अपना दर्द वो रुख मोड़ते शहरोज़ से तो छुपा गया था, मगर नैना से ना छुपा सका। वो सब सुन और देख चुकी थी। नैना ने एक नज़र पीछे खड़े शहरोज़ को और फिर बिन्यामीन को देखा, जिनके चेहरे बेपनाह दर्द की अक्कासी कर रहे थे। बिन्यामीन के रुख मोड़ने और चुप साध लेने पर शहरोज़ को जवाब अपने आप मिल गया था। वो समझ गया था और एक नज़र सामने मौजूद नैना को देखकर पलटा और तेज़ी से गेट से निकलता अपनी गाड़ी में सवार होते वहाँ से चला गया। उसकी गाड़ी की मखसूस आवाज़ तेज़ होने और फिर आहिस्ता आहिस्ता मद्दम होने पर बिन्यामीन ने ज़ोर से पलकें मींची। दिल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ा कर शिद्दत से दुआ की थी कि हाथ को कुछ ना हो, वो सही सलामत अपने घर लौट आए, अपनी शरीके हयात, अपने अपनों के पास। उसके दिल में ये यकीन था कि अल्लाह उससे कुछ होने नहीं देंगे।
ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اس شخص کی جان کی حفاظت نہ کرتے جو سینکڑوں لوگوں کی جان کا محافظ تھا؟ پھر اس نے آنکھیں کھولی، ایک مشکل سانس اندر کھینچی اور قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ نینا کے پاس سے گزر کر وہ اندر جا چکا ہوتا اگر وہ اس کا ہاتھ تھام کر روک نہ لیتی۔ اپنے ہاتھ کو اس کی مضبوط پکڑ میں محسوس کرتے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا آپ ان کی جان بچانے کے لیے نہیں جائیں گے؟ نہیں، اس نے بغیر تعامل جواب دیا۔ کیوں؟ وہ مکمل اس کی طرف رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ بنیامین خاموش رہا، جیسے اس کے کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ جائیں، آپ کے دوست کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ یہ جملہ تھا یا محض اس کی سماعت کا گمان؟ بنیامین نے بے یقینی سے اسے دیکھا، گویا اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ یہی رکے، کہتے وہ تیزی سے اندر گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بنیامین کی گن تھی۔ پہلے وہ جو اس کے کہے جملے کو سنتے اعتبار نہیں کر سکا تھا، اب جب اس کے ہاتھ میں پستول دیکھی تو بصارت پر بھی یقین نہ ہوا۔ بنیامین کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی میں وہ گن رکھ کے مٹھی بند کر گئی، اور پھر اسی ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے بولی، میری دوست کے شوہر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بنیامین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گن پر اپنی پکڑ بنائی اور پھر واپس نینا کو دیکھا۔ میں نے وعدہ دیا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ وعدے رشتوں سے بڑے ہوتے ہیں بنیامین۔ لمحہ لگا تھا اور وہ لاجواب ہو گیا تھا، اور اس کے دل اور ذہن میں پنپتے تمام لفظ وہ اچک لے گئی تھی۔ جلدی جائیں، وقت کم ہے۔ دنیا جہان کی نرمیاں اپنے لہجے میں سموئے اس نے بنیامین سے کہا، اور اس کی آنکھوں میں محبت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا، جو کچھ دنوں سے کہیں دور جا بسے تھے۔ وہ تیزی سے گیٹ کی اور بڑھا، مگر چوکھٹ پار کرنے سے پہلے ہی کسی احساس کے تحت واپس پلٹا۔ دونوں نے تیزی سے ایک دوسرے کے گرد قدم بڑھاتے ایک دوسرے کو زور سے خود میں بھینچا تھا۔ اپنے گرد نینا کے ہاتھ محسوس کرتے وہ جی اٹھا تھا۔ وہ خطرے میں جا رہا تھا، اور یہی چیز نینا کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی، جس باعث وہ اپنی تمام ناراضگی کو بالائے طاق رکھتے اس سمے وہ صرف اسے اپنے قریب محسوس کرنا چاہتی تھی۔ بنیامین نے سر جھکائے اس کے کندھے پر بوسہ دیا۔ اس کے اس لمس میں چھپی عقیدت کو نینا نے دل سے محسوس کیا، اور یہ لمس شکریہ ادا کرنے کا ہی ایک انداز تھا۔ پھر اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولیں، زیر لب کچھ پڑھتے اس پر پھونکا اور الگ ہوئی۔ جلدی آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، کہتے اس نے الوداع کہا۔ بنیامین نے سر کو جنبش دیتے اس کی پیشانی چومی اور گیٹ سے باہر نکلا۔ اپنا دوپٹہ درست کرتی وہ بھی باہر آئی، اور اس کے گاڑی میں سوار ہونے سے لے کر وہاں سے جانے تک چوکھٹ میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کے لبوں پر بنیامین یوسف کے لیے صرف دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ رات سے صبح ہو چکی تھی، اور دو گاڑیاں ہواؤں سے باتیں کرتی اپنا سفر طے کر رہی تھیں۔ ایک میں بنیامین اور شہروز تھے، جبکہ دوسری میں جہان تھا۔ جہان کی گاڑی ان سے 20 منٹ آگے تھی۔ اسلام آباد سے گورکھ ہلز کا فاصلہ تقریباً 1219 کلومیٹر تک تھا کہ ایک گاڑی اگر برق رفتاری سے بھی سفر طے کر کے جاتی تب بھی 14 گھنٹوں میں وہاں پہنچ سکتی تھی۔ یہ سفر اب تقریباً پونے گھنٹے کا باقی رہ گیا تھا۔ سمے بیتنے کے ساتھ ساتھ جہان کی ہر دھڑکن اسے اس تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی کہ کہیں اسے دیر نہ ہو جائے، کہیں وہ دیر نہ کر دے۔ تم لوگ 28-30 گھنٹے سے کیا وہاں جھک مار رہے ہو؟ ایک اکیلا آدمی تم لوگ جکڑ نہیں سکتے؟ سفید ہیلی کاپٹر پر سوار قدرت پاشا ہاتھ میں پکڑے سیاہ ریڈیو فون کے ذریعے وہاں موجود اپنے آدمیوں پر چلایا تھا، سر یہ تو ہم 3 لوگ ہیں، اگر 30 بھی ہوتے تب بھی اس کا سامنا نہیں کر پاتے۔ تو اس کا مطلب تم لوگ مانتے ہو کہ اس کے سامنے تم لوگ ہجڑوں کے برابر ہو، نامرد ہو۔ دوسری طرف فون پر موجود آدمی خفت سے سرخ پڑا تھا۔ نخوت سے سر جھٹکتے پاشا نے فون کٹ کیا اور سفر ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 20 لوگ بھیجے تھے اس نے ہاتھ کو مارنے کے لیے۔ کتنی عجیب بات تھی نا، اسے پورا یقین تھا کہ جیسے موت انسان کو آ لیتی ہے، بالکل اسی طرح آج وہ اسے جا لے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں آدمی جو دوربین کے ذریعے اس طاق پر تھے کہ وہ سامنے سے آئے اور وہ اپنی اگلی کارروائی شروع کریں، تقریباً 15 منٹ کے بعد انہیں ہاتھ کی سیاہ گاڑی دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔
جلدی کرو جلدی، اسے موقع نہیں ملنا چاہیے، ان میں سے ایک نے چلا کر کہا، اور وہ تینوں اس کی طرف دوڑے۔ ہاتھ سے کچھ فاصلے پر رکتے ان میں سے ایک آدمی نے ہینڈ بم اپنے کوٹ سے نکالا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہوش کے ناخن لو، پاشا ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ دوسرے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا، کیا بھول گئے ہو کہ اسے زندہ پکڑنا ہے اور زیادہ سے زیادہ محض زخمی کرنا ہے؟ موت اسے خود پاشا اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو رک جاؤ۔ ابے ہٹ! اس آدمی نے اپنا ہاتھ چھڑواتے دوسرے کو دھکا دیا۔ اصل مقصد تو اسے مارنا ہی ہے نا، تو کیوں نہ نیک کام یہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی سر انجام دے دوں، اور سلطان عالم کو مارنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ اب اگر میرے راستے میں آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے وارن کرتے اس آدمی نے بم منہ کے ساتھ لگایا۔ تم ہی سمجھاؤ اسے یار، دوسرے آدمی نے تیسرے سے کہا، جو کندھے اچکاتا خود کو بے نیاز ثابت کر گیا، جیسے اس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ جو کرے گا وہ بھرے گا۔ اس تیسرے آدمی نے آنکھ بند کرتے دوسرے سے کہا اور ڈھکے چھپے الفاظوں میں اسے سمجھایا کہ تم بھی اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ پاشا اسے ہی سزا دیں گے جو یہ حرکت کرے گا، لہٰذا وہ دونوں ایک سائڈ ہو گئے۔ اس پہلے آدمی نے بوم کی ماؤتھ کی کو دانت سے نکال کر بازو ہوا میں معلق کرتے اس بوم کو جھٹکے سے اس طرف اچھال دیا جس طرف سے ہاتھ کی گاڑی آ رہی تھی۔ بم ہاتھ کی گاڑی سے 20 قدم دور جا کر گرتا لمحے میں تیز دھماکے میں تبدیل ہوا تھا۔ فضا میں آگ کے بڑے بڑے مرغولے پھیلے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 2 بم مزید اس کی اور پھینکے، یہاں تک کہ ہاتھ کی گاڑی ہوا میں اچھلتی ٹکڑوں میں بٹتی آگ کی لپیٹ میں آنے لگی۔ اپنی فتح اور ہاتھ کی موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے وہ خوشی سے دھاڑا تھا۔ یس! تم چلے کیوں نہیں جاتے ہماری زندگی سے؟ کیا تم مجھ سے میرے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ پہلے تم نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا، مجھ سے میرا تمام سکھ چین لے لیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ نکل جاؤ ہماری زندگیوں سے، جینے دو ہمیں۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے، اتنی نفرت جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ قدرت پاشا کے مقصد کو ناکام کرنے کے ایک دن بعد بھی ہاتھ وہیں ان پہاڑیوں سے سر ٹکراتا پھرتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ وہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ کیا وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا یا گھر جانا نہیں چاہتا تھا؟ اس کے دل کی وہ ہی جانتا تھا، یا اوپر موجود وہ نیلی چھتری والا پروردگار؟ جہان کے جملے اسے کہاں چین لینے دے رہے تھے؟ کیا وہ یوں ہی اس سے عمر بھر بدگمان رہے گا؟ کیا وہ اپنے بھائی کا پیار کبھی واپس حاصل نہیں کر پائے گا؟ یہی سوچیں اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ شخص جو اپنی 32 سالہ زندگی میں کبھی رکا نہیں تھا، اول دن سے چلتا چلا گیا تھا۔ اس نے بڑے سے بڑے طوفانوں کا ڈٹ کر سامنا کیا تھا، مگر یہ وہ طوفان تھا جو اسے اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا تھا۔ جہان عالم کی نفرت نے اس کے قدم اس سفر میں منجمد کر دیے تھے۔ آج وہ ہار گیا تھا۔ اس سفر نے نہ صرف اسے تھکا دیا تھا بلکہ بری طرح ہرا بھی دیا تھا۔ اس کا بھائی اپنی بیوی کی حالت کا ذمہ دار بھی اسے ہی سمجھتا تھا۔ کیا یہ درد بھی اس کے لیے کم تھا؟ بسا اوقات دنیا کی کہیں تلخ باتوں سے فرق پڑے نہ پڑے، مگر خونی رشتوں کی کہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات دل تلک سفر کرتی ہے، اور نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو مجرم بنا کر گناہ گاروں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہاتھ بن رافع عالم کے ساتھ بھی تقدیر کچھ ایسا ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ رات چھائی تو ہر ایک درد کے دھارے چھوٹے، صبح پھوٹی تو ہر ایک زخم کے ٹانکے ٹوٹے، دوپہر آئی تو ہر رگ نے لہو برسایا، دن ڈھلا تو خوف کا عفریت مقابل آیا۔ یا خدا، یہ میری گردانے شب روز و سحر، یہ میری عمر کا بے منزل آرام و سفر، کیا یہی کچھ میری قسمت میں لکھا ہے تو نے؟ ہر مسرت سے مجھے آگ کیا ہے تو نے۔ وہ یہ کہتے ہیں تو خوشنود ہر ایک ظلم سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہر ایک ظلم تیرے حکم سے ہے۔ گر یہ سچ ہے تو تیرے عدل سے انکار کروں، ان کی مانوں کہ تیری ذات کا اقرار کروں۔ بالآخر کئی گھنٹے وہیں گشت کرتے رہنے کے بعد جب دماغ نے آئینہ دکھایا کہ ہاتھ بن رافع عالم، دنیا جہان عالم پر تھوڑی ختم ہو جاتی ہے، ذرا یاد کرو کہ تمہاری بیوی بھی ہے جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، اور وہ گھر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب بہتر ہے کہ گھر واپس لوٹ جاؤ۔
دل نے بھی کڑلاتے لوٹ جانے کی ضد کی تھی اور پھر اسی کی ضد پر گھٹنے ٹیکتے ہاتھ گاڑی پر سوار ہوا اور واپسی کے لیے نکلا۔ تقریباً 15 منٹ کا سفر اس نے ابھی طے کیا تھا جب اس کی تیز نظروں نے سامنے اوپر آسمان سے آتی کسی سیاہ پتھر نما چیز کو دیکھا اور اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کیا ہے۔ ہاتھ نے بر وقت اپنی گاڑی کو بریک لگائی اور سیٹ بیلٹ کھولی، مگر اتنی تیز رفتاری کے باوجود بھی وہ بم اس سے 20 قدم دور گرتا بلاسٹ ہوا تھا، اور اس سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکلتا تیز آگ کا بڑا سا ہیولا اس کی گاڑی کے شیشوں سے ٹکرایا تھا۔ ہاتھ نے بر وقت بازو موڑ کے اپنے چہرے کے آگے کیا، گاڑی کے تمام شیشے چکنا چور ہوتے اس کے جسم میں پیوست ہوئے اور آگ گاڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ جسم میں ابھر رہی تکلیف کو نظر انداز کرتے اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا گیا۔ باہر کود جانے پر بھی وہ محض 4 قدم دور گرا تھا جب بیک وقت 2 بم مزید چلے اور اس کی آنکھوں کے سامنے گاڑی ہوا میں اچھلتی ٹکڑوں میں بٹتی آگ میں لپٹتی چلی گئی۔ ہاتھ نے تاریک ہوتے ذہن کے ساتھ الٹے گرے اپنے سر دونوں بازو میں چھپا لیا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، یہاں تک کہ اس کی تپش میں اسے اپنا وجود بھی جلتا ہوا محسوس ہوا۔ جسم کے نہ جانے کس کس حصے میں کیا کچھ پیوست ہو گیا تھا جس باعث گرم سرخ سیال وجود سے بہتا اس کے سیاہ کپڑوں کو تر کرنے لگا۔ بند ہوتی آنکھوں سے ہاتھ نے خود کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ منہ کے بل دوبارہ زمین پر جا گرا۔ یا اللہ! اس دوران ایک پکار اس کی زبان سے نکلی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ چند پل آنکھوں کے سامنے چھا رہے اندھیرے اور ہر طرف لگی آگ کی بو کو نتنوں سے محسوس کرتے وہ خون سے تر وجود لیے وہیں گرا مدھم سانسیں لیتا رہا۔ اس زمین کی ہلکی بھوری گرد اس کے آدھے چہرے کو گرد آلود کر چکی تھی اور خون اس میں شامل ہوتا اس کے رنگ کو تبدیل کرنے لگا تھا۔ کچھ منٹس کے بعد اس نے خود کو سیدھا کیا اور نیم آنکھیں لیے اوپر آسمان کو دیکھنے لگا جس کے اس پار اس کا پروردگار تھا۔ اس کے علاوہ نیلے افق پر اس کے ارد گرد لگی آگ کا سیاہ دھواں بھی پھیل رہا تھا اور نیچے وہ لہو لہان بے یار و مددگار پڑا تھا۔ تھوڑا سا سمے مزید بیتا جب اسے اپنے گرد چند آدمیوں کا ہجوم دکھائی دیا، یعنی قدرت پاشا کے باقی آدمی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ دھندلائی لبریز آنکھوں سے ہاتھ نے چہرے دیکھنے کی کوشش کی مگر دیکھ نہ سکا۔ جسم مفلوج ہو چکا تھا، وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس سمے پہلے وہ حواس سے بیگانہ ہوتا ایک آدمی نے ہاتھ کے پہلو میں پوری جان لگا کر ٹھوکر ماری جس پر وہ کھانستا ہوا کروٹ کے بل ہو گیا۔ آج تجھے ہوش کھونے نہیں دیں گے سلطان عالم، آج تجھے اسی طرح ہوش میں رکھ کے ماریں گے جیسے تو سب کو مارتا آیا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے لگاتے اس آدمی نے کہا تھا جس نے بم پھینکا تھا۔ ویسے کیا قسمت پائی ہے تو نے، بم سے بھی بچ گیا یار، اس نے اپنے ساتھ کھڑے ساتھیوں کو دیکھتے بے یقینی سے کہا اور پھر داد دینے والی نظروں سے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، برائی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور آدمی نے لقمہ دیا اور اس کے اس جملے پر ان سب نے ایک ساتھ کہکا لگایا، اور ان کے کہکوں کو بریک تب لگی تھی جب انہیں اپنے کہکوں میں ہاتھ کا کہکا سنائی دیا۔ ان سب نے بیک وقت تعجب سے ایک دوسرے کو اور پھر ہاتھ کو دیکھا جو اس قدر درد پر بھی ہنستا سیدھا سیدھا ان سے تمسخر کر رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ہاتھ بولتے ہوئے واپس سیدھا ہوا اور اپنی نیم و سیاہ آتشی آنکھوں کو پورا واہ کرتے ان پر گاڑ گیا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے اس جلال سے اس کے ساتھ کھڑے آدمیوں کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے خوف اترا تھا، کیونکہ وہ اس بات سے ناواقف نہیں تھے کہ نیچے پڑا شخص کون ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، سلطان عالم تھا، سلطان عالم جس کا نام ہی دشمن کے لیے کافی تھا۔ تم لوگوں کے لیے تمام عالم کی برائی سے بھی برا ہوں میں، کہ جس کا سیاہ سایہ بھی اگر تم لوگوں پر پڑ گیا۔ وہ رکا اور ایک نظر سب کو دیکھا، تو کوئی تمہیں میرے ہاتھوں راکھ میں تبدیل ہونے سے بچا نہیں سکے گا ماں سوائے اس کے۔ ٹھہر ٹھہر کر خطرناک ترین لہجے میں کہتے آخر میں اس نے شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر اپنے رب کی طرف اشارہ کیا، اور یہ محض جملہ نہیں تھا، سیدھی سادی موت کی دھمکی تھی کہ اگر دم ہے تو بھاگ جاؤ، ورنہ اگر دیر ہو گئی تو زندگی بچانے کی کوئی دوسری راہ باقی نہیں رہے گی۔
ایک لمحے کے لیے اب اس آدمی کی آنکھوں میں بھی خوف کا سایہ لہرایا تھا، حلق میں کانٹے چبھے تھے، جیسے اسے شدید پیاس لگی ہو۔ خشک ہونٹ لیے اس نے گہری سانس لی، مگر شیطان نے واپس ڈھارس بندھا دی اور یہ سوچ کا فکرہ دماغ میں ڈالا کہ وہ آخر اس زخمی حالت میں اب ان کا کیا ہی بگاڑ لے گا۔ مگر شاید اس نے وہ کہاوت نہیں سنی تھی کہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو میری؟ سینک کر رکھ دو اس وقت کے سلطان کو، اس نے دھاڑ کر سب کو حکم دیا، اور ناچار وہ خوف زدہ ہوتے ہوئے بھی آگے بڑھے اور ہاتھ کو بے دردی سے مارنے لگے۔ بنا اپنا بچاؤ کیے ہاتھ ادھموا ہوا، وہ پلٹ کر آخر کیوں نہیں وار کر رہا تھا؟ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ؟ یہ سوال سب سے زیادہ سنگین تھا، اور پھر چند سیکنڈز کا کھیل تھا جب ان سب آدمیوں پر تین طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ کئی آدمی گولی لگتے ادھر ادھر گرے تھے، جبکہ باقی پیچھے کی طرف پلٹے تھے۔ اتنے میں نیچے گرے اس ادمرے شخص کی سماعت سے ایک پکار ٹکرائی۔ کوئی تھا جو پوری قوت کے ساتھ حلق کے بل چلایا تھا، بھائی! اس شناسہ جان سے پیاری آواز کا سماعت سے ٹکرانا تھا کہ ہاتھ نے خون بھرے جسم کے ساتھ بند آنکھوں کے سوجے پپوٹوں کو کھولا تھا اور نیم واہ کرتے گردن موڑے اس بکھرے ہوئے ہجوم کے اس پار کھڑے اس پکارنے والے کو دیکھا۔ ہاں، وہ جہان تھا، وہ بالیقین اس کا بھائی جہان ہی تھا۔ وہ اسے بچانے کے لیے آن پہنچا تھا، اور اسے بھیجنے والی ذات اللہ رب العزت تھی۔ تو کیا اتنی دیر سے ہاتھ بن رافع عالم اسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اس امید میں تھا کہ وہ آئے گا؟ وہ اسے پکار رہا تھا، اور یہ پکار وہ تھی جسے سننے کے لیے ہاتھ بن رافع عالم نے برسوں انتظار کیا تھا۔ دوسری جانب بنیامین اور شہروز تھے۔ ان تینوں نے مل کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں دو بڑی بڑی رائفلز تھیں۔ جہان جوں ہی وہاں پہنچا، اس نے اتنے احاطے میں ہر طرف آگ ہی آگ دیکھی، جسے دیکھتے جگر منہ کو آیا تھا۔ لمحہ نہیں لگا تھا اسے یہ جاننے میں کہ وہاں بلاسٹ کیا گیا ہے۔ اس آگ کو چیرتے وہ مزید آگے آیا اور دیکھا اس نے اپنے بھائی کو ان گدھوں میں گرے۔ اس کے بعد اس نے نہیں دیکھا تھا کہ کون کون اس کی گولی کی زد میں آتا موت کی نیند سوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اندھا دھند ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ ان تینوں نے مل کر چند ہی منٹوں میں آدھے سے زیادہ آدمیوں کو مار گرایا تھا، مگر کھیل ابھی یہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک آدمی نے شہروز کے بازو پر گولی مار دی، جو اس کے گوشت کو چیرتی 3 انچ اندر جا کر پیوست ہو گئی۔ وہ وہیں اپنے بازو پر ہاتھ رکھتا گھٹنوں کے بل گرا۔ یہ منظر دیکھتے بنیامین اس کی جانب دوڑا تھا، اور بنیامین کا دھیان بھٹکتے دیکھ ہی انہوں نے اس کی بندوق پر بھی گولی چلاتے اس کے ہاتھ سے گرا دی اور ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جہان وہاں اکیلا تھا۔ وہ ایک طرف گرے ہاتھ کی جانب بڑھا۔ بھائی، بھائی، میں آ گیا ہوں، آپ کو کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ گھٹنوں کے بل دھڑام سے اس کے پاس بیٹھے جہان نے ہاتھ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، اپنے چہرے کے گرد قائم ہوتے اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہاتھ نیم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ بھائی، اس کے چہرے سے خون صاف کرتا جہان اس کا چہرہ چوم کر رونے لگا۔ میرا جہان! اس مہربان لمس پر ہاتھ کے زخمی لبوں نے سرگوشی کی تھی۔ جہان نے اسے خود سے لپٹاتے زور سے سینے میں بھینچ لیا۔ دو دل ایک ہو کر دھڑکے تھے۔ ہاتھ کے پاس اتنی سکت باقی نہ رہی تھی کہ اس کے گرد بازو باندھ لیتا۔ چند آنسو خوشی کے ٹوٹ کر اس کی داڑھی اور جہان کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ اپنے سینے میں دھڑکتا اپنے بھائی کا دل محسوس کرتے ہاتھ بن رافع عالم اللہ کا ساری زندگی بھی شکر ادا کرتا تو کم تھا۔ اس کے ہجر اور تڑپ کا صلہ اسے آج مل گیا تھا۔ اس نے پا لیا تھا اپنے جہان کو، اس نے پا لیا تھا اپنے بیٹے سے بھائی کو۔ یہ سارا منظر دور موجود اپنے ہیلی کاپٹر میں قدرت پاشا خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت اور تڑپ نے اسے 19 سال پیچھے ماضی میں جا پھینکا تھا۔ چند منٹ گزرے تھے، وہ یوں ہی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، جب اچانک جہان کے سر پر پیچھے سے کسی نے وار کیا۔ اس کاری ضرب سے اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ لمحہ بھر میں اندھیرا اس کی آنکھوں کے آگے چھایا، ہاتھ کے وجود پر پکڑ ڈھیلی پڑی۔ اتنے پہ پیچھے کھڑے شخص نے ایک اور وار اس کے سر پہ کیا، اور اس بار ہاتھ کا وجود اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر واپس زمین بوس ہو گیا۔ جہان سسکا اور ایک طرف ہاتھ کے پہلو میں جا گرا۔
اس کی سسک پر 7 گرے ہاتھ نے نیم با آنکھوں کو پورا کھولا اور یہ منظر دیکھا جہاں زخمی اس کے سامنے جہان پڑا تھا اور اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز تھی اور اس پر جہان کا خون لگا تھا، اور اس زخمی شیر کو جگانے کے لیے وہ وار کافی تھا۔ جہان ہاتھ گھرایا، لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی سیاہ آنکھوں میں لہو اترا تھا اور اندر کی آتش کسی آتش فشاں کی طرح بھڑکی تھی۔ اپنے سامنے پڑے جہان کو دیکھا تو اس کے اندر کا درندہ جاگ گیا۔ پھر ہاتھ نے وہی خونش آم آنکھیں اس آدمی پر جمائیں، خود پر نظریں جمائے موت کو دیکھا تو خوف سے اس کے ہاتھ سے وہ آلہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ الٹے پیر مڑا، مگر اس سے پہلے ایک قدم بھی اٹھا کر وہاں سے بھاگتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب اسے روکنے والا کون تھا؟ سائیڈ میں پڑی رائفل اٹھا کر ہاتھ اس کے سر کا نشانہ باندھ چکا تھا، اور صرف یہی نہیں 3-4 فائر کرتے ہوئے اس کے سر کا حصہ مسک کر چکا تھا۔ اس کے دماغ سے نکلتے گوشت کے لوتھڑے اس کے زمین پر گرنے سے پہلے گرے تھے۔ اس کا سر مکمل کھل چکا تھا۔ یہ منظر دیکھتے قدرت پاشا نے داد دینے والے انداز میں ابرو چکا کر ہاتھ کو دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ اسی کے لیے تو جانا جاتا تھا، ہاتھ بن رافع عالم، یعنی سیدھی سادی موت۔ اب وہ کھڑا ہوا اور پلٹا، اور اس کا رخ ان لوگوں کی جانب تھا جنہوں نے بنیامین اور شہروز کو گھیر رکھا تھا۔ ہاتھ نے رائفل سے ان کا نشانہ لیتے آدھے منٹ سے پہلے انہیں بھی سبز بوتلوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ آخر پھر نشانہ بازی میں اس سے کون فتح پا سکتا تھا؟ وہاں اب کوئی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ سب ہاتھ کے ہاتھوں ختم و نابود ہو چکے تھے۔ ہاتھ نے بندوق نیچے پھینکی اور پلٹتے جہان کی جانب بڑھا، جو نیم بے ہوش تھا۔ کون مان سکتا تھا کہ کوئی شخص جو کچھ دیر پہلے مفلوج جسم کے ساتھ گرا ہوا تھا، وہ ایک جھٹکے میں کھڑا ہوتا 1 منٹ سے بھی کم سمے میں 15-20 لوگوں کو مار چکا تھا۔ آنکھوں میں خون ہی خون تھا، جیسے وہ سب فنا کر دے گا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اس کے بھائی کو ہاتھ لگایا تھا۔ جہان، جہان آنکھیں کھولو۔ جہان کا رخسار تھپتھپاتے ہاتھ نے اسے تھام کر سینے سے لگایا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہی اسے اپنی ہتھیلی تر ہوتی محسوس ہوئی۔ ہاتھ نے تکلیف سے اسے خود سے تھوڑا دور کیا، جو اب نیم با آنکھیں کھولے اتنے درد میں بھی اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ نے فوراً اپنی شرٹ اتاری اور اس کے سر کے پیچھے رکھ کے اسے واپس خود میں بھیج لیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری اور سنجیدگی دیکھ جہان مسلسل مسکرا رہا تھا، کیونکہ کوئی شک نہیں تھا کہ اس کا بھائی سنجیدہ چہرہ لیے بلا کا خوبصورت لگتا تھا۔ اب اسے ہلکی آواز میں ہنستے محسوس کیا تو ہاتھ نے مصنوعی غصے سے کہا، دانت نکالنا بند کر چوہے۔ ہاتھ کے جملے پر جہان کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ بھائی! پھر اس نے اسے پکارا۔ ہاتھ نے خود سے اسے الگ کیا اور ہنوز حصار میں رکھتے تشنہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دونوں کی سیاہ آنکھیں ایک دوسرے کو زندگی سے بھرپور دیکھ رہی تھیں۔ بھائی مجھے ماں۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا جھک کر ماتھا چوم گیا۔ جہان نے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔ بنیامین شہروز یہ منظر دیکھتے الگ آبدیدہ ہو رہے تھے۔ ہاتھ کی تکلیف ان سے کہاں چھپی تھی؟ وہ کتنا تڑپا تھا اپنے بابا اور جہان کے لیے، وہ خوش تھے اس کے لیے، مگر کیا ان دونوں کے اس رشتے کو دوبارہ نظر لگنے والی تھی؟ وہ آدمی جس نے بم پھینکا تھا، شہروز، بنیامین اور جہان کے آتے ہی وہ چھپ گیا تھا، اور اب موقع ملتے ہی وہ اپنی بل سے باہر آیا اور گن چالو کرتے اس نے ہاتھ کے پیچھے سر کا نشانہ باندھا۔ انگلی ٹریگر پر رکھی تھی، مگر اس سے پہلے وہ گولی چلاتا، اس سے بھی پہلے کسی نے اس کے دماغ پر فائر کرتے گولی آر پار کر دی تھی۔ ٹھا کی اس آواز پر شہروز اور بنیامین نے ارد گرد دیکھا، جہاں تھوڑا ہی دور ایک آدمی مڑا ہوا گرا تھا، جبکہ ہاتھ اور جہان اس سے بے نیاز تھے۔ اس آدمی پر گولی چلانے اور ہاتھ کو بچانے والا اور کوئی نہیں، خود قدرت پاشا تھا۔ مجھے ایئرپورٹ لے چلو، گن سائیڈ میں پھینکتے اس نے ایوییٹر سے کہا، جو اگلے پل اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہیلی کاپٹر 3 منٹ میں اڑا لے گیا۔ پاشا کے ساتھ موجود اس کے خاص آدمی نے ڈرتے ڈرتے کچھ دریافت کیا۔ سر، آپ نے تو سلطان عالم کو مارنا تھا، تو پھر کیوں نہیں مارا؟ اس سوال پر وہ سر جھٹک کے ہنس دیا تھا، پھر اس کی طرف گردن موڑ کے سرد مہری سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سنہری آنکھوں کی تاب نہ لا پاتے وہ نظریں جھکا گیا۔ اگر آج وہ مر جاتا تو صرف وہ نہیں مرتا، جہان عالم بھی جیتے جی مر جاتا، بالکل اسی طرح جیسے 19 سال پہلے میں مر گیا تھا، اور میرا مقصد سلطان عالم کو مارنا ہے، جہان عالم کو نہیں۔
اس کے اس جواب پر وہ آدمی اسے الجھ کر دیکھنے لگا۔ اگر وہ مر گیا تو جہان عالم بھی مر جائے گا، اور میں نہیں چاہتا دنیا میں ایک اور قدرت پاشا پیدا ہو۔ سر، آپ سلطان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہم جہان کو مار دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے آپ کے بھائی کو مارا۔ اس سے بہتر اور کیا سزا ہوگی اس کی؟ میری دشمنی سلطان عالم سے ہے، جہان سے نہیں۔ میں ایک کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو دینے والوں میں سے نہیں۔ اور اسی کے ساتھ اسے سارے جواب مل گئے تھے۔ کتنا عجیب شخص تھا نا وہ، جسے مارنے کے لیے 19 سال انتظار کیا۔ آج جب اسے مارنے کا وقت آیا تھا تو وہ اس کی جان بخش گیا، صرف اس سبب کہ اسے اس کا بھائی مل گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ جہان میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس شخص سے اس کے بھائی کو چھین لیتا جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے؟ چند مہینوں بعد، سپہر سمے، یہ منظر تھا جہان کے عالم ولا کا، جسے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور اس کے پیچھے منسلک گارڈن میں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر طرف سفید پھول ہی پھول تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا سٹیج بنایا گیا تھا جس کے وسط میں سفید پھولوں کی چھال اور اطراف میں چند کرسیاں تھیں۔ نیچے گارڈن کے درمیان میں گزرنے کے لیے سفید کارپٹ بچھا کر راہداری بنائی گئی تھی، اور دونوں اطراف میں گول میز لگے تھے۔ مگر یہ نکاح کس کا تھا؟ جہان اور ہاد ادھر ادھر تیزی سے کام کرتے اور کرواتے نظر آ رہے تھے، جبکہ سحر، نینا اور اسمارا اوپر کمرے میں موجود دلہن کو تیار کرنے میں مہو تھی۔ مگر وہ دلہن تھی کون؟ سوال خوبصورت تھا، اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ حسین تھا، جسے جاننے کے لیے صبر کرنا اہم تھا۔ لڑکیاں دلہن کو تیار کر کے اپنے ساتھ گارڈن میں لے آئی تھیں۔ راہداری سے گزرتے ہوئے دونوں اطراف میں مریم اور موہت ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹس لیے کھڑے تھے، اور ان کے گزرتے ہی ان پر وہ سرخ پھولوں کی برسات کرنے لگے جب تک وہ سٹیج تک پہنچ نہ گئیں۔ ادھر دلہے کو بھی سٹیج پر چھال کے اس پار بٹھا دیا گیا تھا، اور وہ شدت سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نیچے موجود میز پر تمام مہمان خصوصی بھی تشریف لے آئے تھے، جن میں جنید محمد صاحب اور حدید احمد صاحب کی فیملی، بنیامین اور شہروز بھی شامل تھے۔ گارڈن سے گزرتے ہوئے سحر کو اپنے نکاح کا منظر یاد آ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ سٹیج پر رحیم کے ساتھ کھڑے ہاتھ کو دیکھا، جو پہلے ہی اسے اپنی سیاہ نظروں میں بسائے ہوئے تھا۔ وہ حسین دلہن سرخ پھولوں کی بارش میں قدم قدم چلتی چھال کے اس پار رحیم کے سامنے جا بیٹھی۔ بیٹھتے انہوں نے اپنے کریم رنگ کے دوپٹے کی اوٹ سے اپنے سامنے موجود رحیم کو دیکھا تھا، جن کی نظروں کا مرکز پہلے ہی ان کا وجود تھا۔ دوسری جانب رحیم گھونگھٹ کے نیچے ڈھکے اس حسین چہرے کو دیکھنے کی شدت سے دل میں خواہش رکھتے تھے، جو پردہ حجاب میں چھپا انہیں کسی اور ہی امتحان میں ڈال رہا تھا۔ نکاح شروع کروائیں قاضی صاحب، رافع نے شائستگی سے مولوی صاحب سے کہا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھتے چند آیات پڑھیں اور کہا، ثانیہ ذوالفقار بنت صاحبزادی ذوالفقار علی، آپ کا نکاح رحیم عبدالحامد بن صاحبزادہ عبدالحامد کریم کے ساتھ بعوض 40 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ان لفظوں میں کھوئے رحیم کے سامنے چند دن پہلے ہوئے واقعے کا عکس لہرایا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے جہان؟ وہ اپنے کمرے میں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرتے دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، ہمیشہ کی طرح جس ہستی کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا وہ ثانیہ ذوالفقار تھیں۔ دعا مانگتے انہوں نے ہاتھ اپنے تر چہرے پر پھیرے اور جائے نماز طے کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں جھٹکے سے دروازہ کھلتے جہان اندر داخل ہوا تھا، اور بنا ان سے کچھ بھی کہے، انہیں کچھ بتائے، ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ کمرے سے باہر اور باہر سے زینے اترنے تک آتے ہوئے وہ بس اس سے یہی پوچھتے رہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تمام زینے اتر کر نیچے آتے اس سے پہلے وہ اپنا وہی سوال دوبارہ دہراتے، ایک مخصوص خوشبو کا جھونکا ان کے نتنوں سے ٹکرا کر گزرا تھا۔ رحیم نے آنکھیں بند کر کے کھولتے اس خوشبو کو خود میں بسایا اور بے قراری سے ارد گرد دیکھا۔ انہیں اس کے یہاں موجود ہونے کا گمان سا ہوا، اور اس بار یہ گمان جھوٹا نہ تھا۔ دل نے تیز دھڑکتے گواہی دی تھی کہ رحیم عبدالحامد، سالوں پہلے تم نے جس عطر کو کھویا تھا، یہ یقیناً وہی ہے۔ آج ہجر کی یہ دیواریں گر جائیں گی اور تمہاری تشنہ نظروں کو وصل کا جام نصیب ہو جائے گا، انشاءاللہ۔
بے اختیار ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ بے تابی سے اپنی نظریں دائیں بائیں گھماتے دیکھ رہے تھے، مگر وہاں جہان اور ان کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ پھر اس سے پہلے اپنے ذہن کا خیال سمجھ کر جھٹکتے کوئی تھا جو راہداری سے اندر داخل ہوا تھا۔ دہلیز پر پڑنے والے وہ قدم، اور پھر ان قدموں سے اوپر نظریں سرکاتے رحیم نے چوکھٹ میں دیکھا، جہاں وہ بغیر تخت و تاج کی ملکہ کسی بن رانجھے کی ہیر، سفید لباس میں ملبوس، سفید چادر اوڑھے ان کی طرف آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ اسے ہزاروں میں بھی پہچان سکتے تھے۔ وہ ثانیہ ذوالفقار تھیں، جنہیں کندھوں سے تھامے ہاتھ اندر لے کر آ رہا تھا۔ پتھرائی بے یقین بصارت سے انہیں دیکھتے لفظ ٹوٹ کر رحیم کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ ثانیہ! ان کی دعا مستجاب ہوئے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ رحیم کے پاس جاتے وہ 4 قدموں کے فاصلے پر رک گئیں۔ جہان اور ہاتھ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، جبکہ رحیم اور ثانیہ کے لیے ان کے ارد گرد وقت وہیں کہیں تھم سا گیا تھا۔ وہ یک ٹک بس ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے رحیم۔ یہ آواز محض آواز نہیں تھی، آب حیات تھا جو رحیم کے کانوں میں ڈالا گیا تھا۔ رحیم نے درد سے آنکھیں میچ کر کھولی، دل ابل کر اوپر آیا تھا، سانسوں کی روانی سست ہوئی تھی۔ انہوں نے قدم ثانیہ کی جانب بڑھائے اور ان 4 قدموں کو 1 قدم کے فاصلے میں تبدیل کر دیا۔ آنکھیں کھولیں اور بے تابی سے ان کے چہرے کے نقوش دیکھنے لگے، جیسے وہ نظریں برسوں ان کے دیدار کی پیاسی رہی تھیں۔ وہ روشن سفید چہرہ، وہ بھورے بال، وہ بھوری آنکھیں ان کے سامنے موجود انہیں دیکھ رہی تھیں۔ رحیم نے بے خود ہوتے ہاتھ ان کے چہرے کی جانب بڑھایا اور داہنے ہاتھ کے پور ان کی بھوری پلکوں پر جا ٹھہرے تھے، گو کہ یہ آنکھیں انہیں حقیقت میں دیکھ رہی ہیں، اس بات کا یقین کرنا چاہتے ہوں۔ رحیم کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ثانیہ نے آنکھیں بند کیں اور ان میں ٹھہرے آنسو باہر آتے رحیم کے پور بھگو گئے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اپنے ہاتھوں پر چھٹتی اس نمی کو محسوس کرتے ان کا فسوں ٹوٹا اور گمان یقین میں بدلا تھا۔ چند پل گزرے اور رحیم نے لبوں پر لگے قفل کو توڑا۔ یہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے بھیگے لہجے میں کہے گئے جملے پر ثانیہ پلکیں واق کرتی واپس انہیں دیکھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، جیسے کہنا چاہتی تھی، دیکھو تم نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وقت غروب آفتاب تک جان پہنچا ہے اور اب تم وصل میں غوطہ زن ہوئے ہو۔ سالوں پہلے وہ ان کی محبت کو رد کر گئے تھے اور آج مقدر نے انہیں ایک بار پھر موقع دیا اپنی غلطی کو سدھارنے کا۔ اور آج کیسے رد کرتے؟ اگر آج کر دیتے تو جان سے چلے جاتے۔ ان کی نظروں کی تاب نہ لا پاتے وہ وہیں مجرموں کی طرح ان کے ہاتھ تھام کر آنکھوں کے ساتھ لگاتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بے آواز رونے لگے۔ ثانیہ خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھتی رہیں۔ آج انہوں نے انہیں رونے سے نہ روکا تھا، نہ ہی کندھوں سے تھام کر کھڑا کرنے کی روادار ہوئی تھیں۔ آج وہ بھی ان کی طرح ہی سالوں پہلے جیسی ظالم ہو گئی تھیں جو انہیں رونے دے رہی تھیں۔ مہربانی کر کے مجھ سے شادی کر لو ثانیہ، پلیز 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 پلیز۔ پھر ان کی طرف دیکھتے ہاتھوں پر زور دیتے بولے، اس سے زیادہ اپنی انا کی سزا میں اور نہیں کاٹ پاؤں گا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت کٹھور پن کیا ہے اور اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ دیکھو، انہوں نے اپنے ہاتھ انہیں دکھائے، دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں، کیونکہ ان میں تم نہیں ہو۔ تم نہیں تو کچھ بھی نہیں، تمہارے ہونے سے سب ہے۔ اور پھر ان کے چند آنسوؤں کا ٹوٹ کر ان کی چادر پر گرنا تھا کہ ثانیہ نے جھک کر ان کے کندھے تھامے اور سہارا دیتے کھڑا کیا۔ اس سے زیادہ سخت وہ نہیں رہ پائی تھیں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ آنکھوں میں امید کے روشن جگنو لیے انہوں نے ایک بار پھر منت بھرے انداز میں استفسار کیا، جس کا جواب انہیں ایک نیم مسکراہٹ کی صورت میں ملا تھا۔ مطلب صاف تھا، منت قبول کر لی گئی تھی، جواب مثبت تھا۔ تم کہاں تھی؟ کیسی تھی؟ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے، جیسے وہ آج بھی ان سے یوں ہی ڈرتی ہوں، جبکہ وہ تحمل سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیسے؟
ان کے سوال پر وہ تلخ سا مسکرائیں اور بولی، آپ نے ہی تو کہا تھا تب تک اپنا چہرہ مت دکھانا جب تک میں اپنے تمام اپنوں کو پا نہ لوں۔ اور یہ جواب رحیم کے دل پر کسی تماچے کی صورت لگا تھا۔ وہ مزید ان سے نظریں نہ ملا پائے اور ندامت سے سر جھکا گئے۔ ان کا جھکا سر ثانیہ کو کسی صورت نہ بھایا تھا، اس لیے ان کی ٹھوڑی تلے اپنا ہاتھ رکھتی وہ چہرہ فراز کر گئیں۔ رحیم نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چلو شادی کرتے ہیں، رحیم نے کہا۔ اس عمر میں؟ وہ کھلی۔ ہاں، دیر کر دی نا ہم نے۔ افسوس سے کہتے وہ سر ان کے سر کے ساتھ ٹکا گئے۔ قبول ہے۔ ثانیہ کی آواز سماعت میں پڑنے پر وہ اپنے خیال سے باہر آئے تھے۔ 3 بار قبول ہے کہتے وہ اب کاغذات پر دستخط کر رہی تھیں۔ اس کے بعد رحیم کی جانب نکاح پڑھایا گیا۔ ثانیہ کو قبول کرتے وہ اپنی باقی بچی تمام تر سانسیں اور حق ان کے نام کر گئے تھے۔ اس کے بعد دعا کی گئی۔ رحیم اور ثانیہ کھڑے ہوئے تھے۔ سحر جا کر ہاتھ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ ثانیہ اسی شہر میں رہ رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ رحیم اور ان کا سامنا کبھی نہ ہو سکا، یا شاید کبھی ثانیہ نے یہ سامنا ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود ہاتھ کے لیے ان کو تلاش کرنا مشکل نہ تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا آرفنیج چلا رہی تھیں، جہاں ان بچوں کو سہارا دیا جاتا تھا جن کا کوئی اپنا نہ تھا۔ ان سب کو ماں اور باپ بن کر پال رہی تھیں۔ انہوں نے اب تک شادی نہیں کی تھی، اس یقین پر کہ اگر وہ کسی کے عقد میں جائیں گی تو وہ صرف اور صرف رحیم ہوں گے، اور آج اللہ پر ان کے اس کامل یقین کا اللہ نے انہیں انعام دے دیا تھا۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں اور یقین رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سفید پھولوں کی چھال کو 2 اطراف میں چاک کرتے رحیم ثانیہ کی اور بڑھے اور آہستگی سے ان کا گھونگھٹ اٹھا گئے۔ بھوری پلکوں کو میچے وہ ہلکے میک اپ کے ساتھ آج بھی ذرا برابر نہیں بدلی تھیں۔ سر پر ایک سفید بال تک نہ تھا۔ ہاں، البتہ وہ الگ بات تھی کہ رحیم کے سر پر کافی سفید بال تھے۔ انہوں نے محبت سے مسکرا کر ثانیہ کو دیکھا۔ رحیم کی آنکھوں میں ایک زندگی رقص کر رہی تھی۔ وہ ثانیہ کے ساتھ بہت زیادہ سارا جینا چاہتے تھے، عمر بھر۔ دل اس خواہش پر موجود ہوا تھا کہ زندگی کبھی ختم نہ ہو اور وہ ایک ساتھ عمر بھر جیتے رہیں اور بس جیتے رہیں۔ پھر ثانیہ کا دائیں حنائی ہاتھ تھام کر رحیم نے جھکتے عقیدت سے اس پر بوسہ دیا اور واپس ان کے چہروں کو اپنی آنکھوں میں بسانے لگے۔ بہار آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے، وہ خواب سارے، شباب سارے، جو تیرے ہونٹوں پر مر مٹے تھے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے، بکھر گئے ہیں گلاب سارے، جو تیری یادوں سے مشک بو ہیں، جو تیرے عشاق کا لہو ہیں، ابل پڑے ہیں عذاب سارے۔ ملال احوال دوستاں بھی، خمارے آغوش ماہ و شاں بھی، غبارے خاطر کے باب سارے، تیرے ہمارے سوال سارے، جواب سارے، بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے۔ کچھ دیر بعد رافع اندر آ گئے تھے اور اپنے کمرے میں موجود خدیجہ کی دیوار پر نصب بڑی سی تصویر کے سامنے کرسی پر بیٹھے نم آنکھوں سے ان کے پرنور چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ سینے میں دھڑکتا خون بھر گوشت کا لوتھڑا کبھی مرتا تھا کبھی جیتا تھا۔ جن کے ہونے سے وہ تھے اب وہ نہیں تھی تو جینا بیکار لگتا تھا۔ وہ وہیں کرسی سے گردن ٹکائے نیم و آنکھوں سے ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے رہے۔ چند پل گزرے تھے جب انہیں خدیجہ کے وجود کی خوشبو اپنے قریب محسوس ہوئی، بہت قریب۔ رافع نے فوراً گردن سیدھی کی، پھر محسوس ہوا ہلکا وزن اپنے کندھے پر۔ اس خوشبو اور لمس پر انہوں نے فوراً لبریز نظریں اس کے تعاقب میں دوڑائیں۔ دیکھا تو ان کے پہلو میں اور کوئی نہیں، سفید لباس میں ملبوس خدیجہ بیٹھی تھیں۔ سراب آنکھوں میں محبتوں کا جہان لیے، سر ان کے کندھوں پر دھرے، وہ مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کے گہرے بھورے بال رافع کے سینے پر بکھر رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ گردن موڑے بہتی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتے رہے۔ داڑھی مکمل آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ خدیجہ، ایک ہچکی بھرتے انہوں نے زیر لب کہا۔ ان کی پکار پر خدیجہ نے اپنے دوپٹے کا سفید سرا تھام کر ان کی آنکھوں کے گوشوں سے بہتے آنسو اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ اپنے چہرے پر ان کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے رافع نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اس سکون کو وہ خود سے کبھی جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے اور جب آنکھیں کھولیں تو خدیجہ وہاں غیر موجود پایا انہیں۔
رافع نے اضطراب کسی کیفیت میں ارد گرد دیکھا اور فوراً کرسی سے اٹھے۔ کمرہ خالی تھا، وہاں وہ نہ تھیں، مگر ان کی خوشبو ابھی بھی باقی تھی۔ درد سے ان کے دل میں گرہیں پڑنے لگیں۔ پھر محسوس کی ان کی آہٹ انہوں نے باہر کی طرف، اور دیکھا بے تابی سے چوکھٹ میں، اور بالکل وہ سفید آنچل انہیں دہلیز کے اس پار نظر آیا۔ رافع فوراً کمرے سے باہر نکلتے ان کے تعاقب میں گئے، خدیجہ، اور پکارتے تڑپ کر ان کے پیچھے لپکے۔ خدیجہ، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ سرگوشیاں کرتے وہ ان کے پیچھے آ رہے تھے، مگر وہ بنا مڑے چلتی چلی جا رہی تھیں۔ بھورے لمبے بال ہوا کے دوش سے لہراتے رافع کو مزید تڑپا رہے تھے۔ وہ چلتی پیچھے گارڈن میں چلی گئیں اور ان کے قدموں کے نشان پر رافع بھی چلتے چلے گئے۔ وہ انہیں روک لینا چاہتے تھے، مگر خدیجہ نے انہیں آج نہ رکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ رافع جیسے ہی باہر آئے، دیکھا انہوں نے اپنے اپنوں کو، اپنی اولاد اور احباب کو۔ ایک طرف ہاتھ سیاہ پیانو کے آگے بیٹھا ہلکی موسیقی بجا رہا تھا، اس کے ساتھ سحر کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں محبت اور خوشیوں کے سمندر تھے۔ خدیجہ ان کے پاس سے گزریں اور انہیں محبت سے دیکھتیں، ایک نظر رافع پر ڈالتی آگے بڑھ گئیں، جیسے کہنا چاہ رہی تھی کہ اب آپ کو اپنی اولاد کی خاطر جینا ہے۔ اب وہ اسمارہ اور جہان کے پاس سے گزر رہی تھیں، جو دو پریم پنچھیوں کی طرح ایک دوسرے کے پاس بیٹھے محو گفتگو تھے۔ ایک بار پھر چند آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھوں سے گرے۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھتی سفید دھوئیں میں معلق ہونے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بصارت سے دور، بہت دور ہوتی گئیں، یہاں تک کہ عکس بھی باقی نہ رہا۔ رافع نے اذیت سے ارد گرد دیکھا، جہاں وہ نہ تھیں، صرف ان کا بچا کچا آخری اثاثہ ان کی اولاد تھی۔ وہ چلی گئی تھیں، اور جاتے جاتے انہیں اولاد کے لیے جی لینے کا صبر دے گئی تھیں۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ جسم سے روح کا نکل جانا موت نہیں ہے۔ آپ کے وجود ایک دوسرے سے جدا ضرور ہو جاتے ہیں، مگر روحیں کبھی جدا نہیں ہوتی۔ آپ کی روح ایک دوسرے میں زندہ رہتی ہے، آپ کے دل ایک دوسرے کے وجود میں دھڑکتے رہتے ہیں، ازل سے ابد تک۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے، ہاتھ کے ہاتھوں سے ماحول میں بکھر رہی دل فریب دھن بھری موسیقی کو سنتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر آپس میں ملائے، ٹھوڑی تلے رکھے، وہ بنیامین کو قریب سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بھی آدھے ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھا اس کی کلائی میں پہنی سرخ چوڑیوں پر نرمی سے انگلی پھیر رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے معافی نہیں مانگی؟ نینا کے خفگی سے کہنے پر بنیامین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مانگی تو تھی۔ کب؟ اس دن جانے سے پہلے۔ اوہ، اس نے سرخ لبوں کو گول کیا۔ دوبارہ مانگوں؟ بنیامین نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے پوچھا۔ ظاہر ہے، اس نے فوراً کہا۔ اگلے پل وہ ارد گرد کن انکھیوں سے دیکھتا، جھک کر نرمی سے اس کی اٹھی ٹھوڑی چوم گیا تھا۔ اس اچانک حملے پر وہ توازن کھوتی پیچھے گرنے کو تھی، مگر پشت پر بھی اس کا ہاتھ موجود تھا۔ پھر خفت سے سرخ پڑتی وہیں میز پر سر گرا گئی۔ اس کے اس انداز پر بنیامین کا ہلکا کھنک دار قہقہ وہاں گونجا تھا۔ میز پر پیشانی ٹکائے وہ تمام سنہری بال ارد گرد بکھیر گئی تھی۔ اس کے سرگوشیوں میں اسے کوسنے پر بنیامین اس کے کان میں جھکتا بولا، I love you نینا بنیامین۔ But I hate you بنیامین یوسف۔ وہ گررائی تھی، اور وہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس سیاہ پیانو پر ہاتھ کی انگلیاں رقص کرتی ماحول میں مختلف موسیقی کی دھنیں بکھیر رہی تھیں۔ سحر کی سراب نظریں اس کی رقص کرتی انگلیوں پر تھیں، جبکہ ہاتھ کی سیاہ نظریں سحر کے وجود پر تھیں، جو سیاہ ساڑی میں ملبوس داہنی کوہنی پیانو پر ٹکائے اس کے سامنے بیٹھی، ہاتھ کی مٹھی رخسار تلے رکھے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ دونوں کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جنہیں عام انسان کی نظریں سمجھنے سے قاصر تھیں۔ دی اینڈ۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، فائنلی ناول مکمل ہو چکا ہے۔ میں تھوڑی ایموشنل ہو رہی ہوں، کیونکہ میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی ان کرداروں کے ساتھ اور اس کہانی کے ساتھ، اور آخر کار یہ اپنے اختتام کو جان پہنچا۔
امید ہے آپ سب کو یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. پڑھنے کے بعد سننے کے بعد کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے فیوریٹ کرداروں کے بارے میں بات کیجیے گا اور جلد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے یہ لال عشق ونی بیسڈ ناول کی پہلی قسط کے ساتھ. مائٹ بھی پاسبل کہ سنڈے کو اپلوڈ ہو جائے، مگر اس سے بھی زیادہ پاسبلٹی ہے کہ نیکسٹ ویک کو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.